बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम्स में ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए, ऐसे टॉपिक्स पर बात की जाए जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, जो बात हमें महसूस होती है कि डिस्कस करनी चाहिए या इस पर बात ज़रूरी है, इसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ऐसे ही टॉपिक्स हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ये कहा जाए कि अपने सराउंडिंग में जब भी हम देखते हैं, अपने पूरे मुआशरे पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं, अपने मुल्क के हालात हाजरा को देखते हैं, तो अक्सर औकात सोशली हो या पॉलिटिकली हो, हमें ये बात जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नज़र आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हम इसके मीनिंग्स को, इसकी अंडरस्टैंडिंग्स को उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे जैसा कि होने चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल यानी कि सियासी या फिर सोशल समाजी हरकत या कोई बात, इसके नतीजे में होने वाली जो सरगर्म हिकमत अमली होती है उसको एक्टिविज़म कहा जाता है, उसको फ़ालियत कहा जाता है। अब ये एक इंसान भी जो है रेस कर सकता है आवाज़, और फिर उसके साथ जब वो ग्रुप की शक्ल में आता है, जब वो अपनी सोच के साथ मुताबिकत रखने वाले कुछ अफराद को लेकर साथ चलता है, तो फिर ये जो तहरीक सामने आती है, जो एक्टिविज़म के सही मायने सामने आते हैं, उसको इन डेप्थ आज हम नाज़रीन डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौज़म अली हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। मौज़म, वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमें बताइए कि ये एक्टिविज़म है क्या और इसका हमारी डेली लाइफ के साथ क्या ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जैसे आपने एक्टिविज़म की बात की है, एक्टिविज़म इज़ एक्चुअली लाइक जब भी मुआशरे के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और निज़ाम को समझने के लिए हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ एक्टिविज़म एक मतलब एक ऐसी पॉलिसी है या एक्शन हम यूज़ करते हैं कोई किसी भी चीज़ को रेज़ करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए, जो हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, जब हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसको एक्टिविज्म कहते हैं। गाय बगाए हमारी सोसाइटी के अंदर चीजें चल रही होती हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स चूंकि हमेशा से एक हाईलाइटेड चीज रही है, इवेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। अब लोगों के साथ बहुत जगहों पे ऐसी चीजें भी होती हैं जो काबिल बर्दाश्त नहीं होती, लोगों को बहुत जगह पे नुकसान भी हो रहा था उसका। तो अब हमारी जो एक बेसलाइन बनी हुई है, हमारा जो माइंडसेट बन चुका है कि हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो बहुत सारे फियर्स हमें घेर लेते हैं, बहुत सारी चीजों में हम डरते हैं। और जो हमारी पाकिस्तान की, जैसे आप बेहतर जानती हैं कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि मिडिल क्लास और वो तबका ज्यादा मौजूद है जिसके पास रिसोर्स नहीं है। और व्हाट आई थिंक कि एक्टिविज्म को अप्रोच करने के लिए, यू नो व्हाट इज प्योर एक्टिविज्म? एक्टिविज्म है कि आप किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, उसके बाद लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और समझाने के लिए जरूरी है कि आपके पास दलील हो, आप को कन्विंस कर सकें कि ये इशू है सोसाइटी के अंदर और ये जनरली अफेक्ट कर रहा है लोगों को और इसका नुकसान एक टाइम तक चलेगा। उसके बाद आप समझाते हैं, लोग आपकी बात को समझते हैं, फिर आपको सपोर्ट करते हैं, और इस तरह से कैंपेन का आगाज होता है। दैट्स हाउ अ कैंपेन स्टार्ट्स। उसके बाद वो कैंपेन एक मूवमेंट बनती है जिसको हम तहरीक कहते हैं, यकीनन। और अल्टीमेटली मूवमेंट फिर एक अफेक्ट कॉज करती है, एक चेंज कॉज करती है। बहुत सारी हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखते हैं कि एक वो चेंज की बात करते हैं, लोगों को साथ मिलाते हैं, पूरी कैंपेनिंग करते हैं, एक टाइम लगाते हैं। उसके बाद जब लोगों के माइंड के अंदर वो ये चीज इमेजिनेट कर देते हैं, उसके बाद वो चीज हमें नजर आता है कि उसका कोई इफेक्ट हो रहा है। तो प्रॉब्लम जहाँ पे आता है वो है डर। बहुत सारे लोग डरते हैं अपनी रिसोर्सेज की वजह से। उसकी वजह ये है कि अब ये बहुत सारी चीजें लिंक्ड है। अभी इसको हम स्पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एक्टिविज्म को हम कैसे उसको प्रमोट करेंगे और उसका इफेक्ट क्या होगा। तो स्पेसिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक्टिविज्म का ताल्लुक सोच के साथ है, इंफरादी सोच के साथ। सही। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी आपने की मौसम कि इंसानी सोच के साथ जो है वो एक्टिविज्म का ताल्लुक है। जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबली हम ये देखते हैं कि एक्टिविज्म को प्रमोट भी किया जाता है और इसको तरजीह भी दी जाती है। अब जब पाकिस्तान के हालात की हम बात करते हैं तो पॉलिटिकली हम देखते हैं कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाता है एक्टिविज्म के हवाले से, कि एक बात हुई कि एक सियासी जमात ने कोई एक बात, एक हरकत या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की और उसके एवज़ हम देखते हैं कि कोई तहरीक चलाई जाती है, फिर एक नहीं
ہی دو گروپ سامنے آتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آتے، بلکہ ایک میس کی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے جو کہ گلوبلی پاکستان کی جو امیج ہے اس کو خراب کرتی ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ ایگزیکٹلی کہہ رہے. دیکھیں ٹرینڈ کی بات ہے, ایک موب ہے ایکچولی. ابھی میں وہی آپ سے بات کرنے والا تھا کہ یہ چیز انفرادی سوچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے ایجوکیشن سسٹم کا سالڈ ہونا. اب جب ہماری پاپولیشن, جیسے آپ نے پاکستان کو کوٹ کیا, پاکستان کی پالیٹکس کو کوٹ کیا, ایجوکیشن سسٹم جب سالڈ ہوگا اور بیس لائن سے آپ کی وہ مینٹل گروتھ کی جا رہی ہوگی کہ آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے اور اس کے ساتھ سسٹین کرنا ہے. جیسے آپ نے بات کی نا کہ نتائج نہیں آتے, لوگ ساتھ تو ملتے ہیں, کیمپین ضرور چلتی ہے, لیکن ایسا اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ غلط چیز کو جب ہمارے یہاں کوئی ہائی لائٹ کرتا ہے تو ہم اس کا ساتھ ضرور دیتے ہیں, لیکن وی کین ناٹ سسٹین دیٹ, ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان سیکورٹیز کے اندر گھرے ہوئے ہیں. ہماری جو ایک غریب آدمی ہے, آپ خود سوچیں, غریب آدمی کو کسی نے ٹریگر کیا, فار ایگزامپل ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, they trigger them کہ آپ پیٹرول پرائسز are increased اور جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی معاشی زندگی پریشان کن ہے, اس کا حل نکالنا ہے, لوگوں کو کہتے ہیں باہر نکلے, پرووک کرتے ہیں. تو لوگ فور دا ٹائم بینگ مطلب باہر ضرور آتے ہیں, ان کی ظاہر سی بات ہے ریز ہوتی ہے, لیکن سسٹین نہیں کر پاتے کیونکہ وہ انسیکیور ہوتے ہیں. وہ پیسے کہاں سے لائیں گے, وہ کچھ دن تو باہر رہ لیں گے, وہ کھانا کہاں سے لائیں گے, ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تو وہ اپنی ضمانت کیسے کروائیں گے. اگین ریسورس نہیں ہے, دے ڈو ناٹ ہیو ریسورس. تو ایجوکیشن سسٹم کا سالڈ ہونا اور ہر ٹائم پہ یہ بتانا کہ کیا چیز ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ موب, ہماری جو پاکستان کی پالیٹکس ہے وہ تو ایک المیہ سے کم نہیں ہے, یو نو اٹس اے ڈیلیما. اور ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں, جب سے پاکستان کی تاریخ ہے اسٹارٹ ہوئی ہے, تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے, اور اس ٹرینڈ کا مقصد یہ ہے کہ موب بنانا ہے, لوگوں کو اپنی دو چار وہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے. ایجوکیشن سے لوگوں کو دور رکھنا ہے, لوگوں کو سوچنے نہیں دینا. لوگوں کے اندر شعور جب بلڈ ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامیٹک قسم کا کوئی سینیریو کریٹ کر دینا ہے جس کی وجہ سے شعور سے دماغ ہٹا کے ان کا ان چیزوں کی طرف ڈائیورٹ کرنا. یا پھر سیاسی قائد اگر کسی جرم میں ملوث ہیں یا پھر وہ قصوروار ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر اس قصور کو, اس جرم کو پس پش ڈال کر اور صرف احتجاج کے نام پر سامنے آنا, یہ کارکنان کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کریں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں اب اس میں ایک تو کیمپین اور احتجاج کا ہونا بھی ضروری ہے. ان کیس آپ کہیں کہ ہم احتجاج نہ کریں اور ڈائریکٹ ہم ایکشن لینے کی طرف جائیں تو بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں, اور ریسٹرکشن سے آپ بھی واقف ہیں بخوبی, بہت سے لوگ واقف ہیں. تو ہر بندے کے پاس اتنی اپروچ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل کوئی پولیٹیکل لیڈر, جیسے آپ نے بات کی کہ مجرم میں وہ ثابت ہو جاتا ہے مجرم, ان کے ریسورسز اتنے زیادہ ہیں, ہر بندے کے پاس وہ ریسورس مینجمنٹ نہیں ہے, وہ اپروچ نہیں ہے. لیکن احتجاج اس لیے ضروری ہے کہ وہ اگین وہی بات ہے, اپنے حصے کی شمع کوئی جلانا چاہتا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک شعر کوٹ کرتا ہوں کہ چپ رہنے سے بھی چھین جاتا ہے اعزاز سخن, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو ہمارا جو کلچر ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ظلم کو بہت پیشنٹلی سہتے رہتے ہیں. ہاں, ہمیں جب کوئی پرووک کرتا ہے تب ہم ضرور باہر آتے ہیں, لیکن ہم اس کو سسٹین نہیں کر پاتے, اس کو مینٹین نہیں کر پاتے, اور احتجاج ہی کر سکتے ہیں. فی الحال سینیریو ایسا ہے, کیونکہ اگر احتجاج نہیں کریں گے, ڈائریکٹ ایکشن لینے پہ جائیں گے, تو چونکہ ہمارے پولیٹیشینز آپس میں دوست ہیں, اس کو آپ جانتی ہیں, ٹھیک ہے. چلیں پولیٹیکل سچویشن کو اگر سائڈ پہ کر دیں, سوشل سچویشنز کو اگر ہم ڈسکس کریں معظم, تو وہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آتے, احتجاج ہوتے ہیں, کیمپینز چلائی جاتی ہیں, آواز اٹھائی جاتی ہے. لیٹ سپوز اگر صرف عورت مارچ کو ہی لے لیں تو اس کے کمپیٹیٹیو ہم دیکھتے ہیں حیا مارچ آ جاتی ہے, اور وہ ایک کمپیریزن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اصل مقصد عورت کو تحفظ دینا, اس کے حقوق کے تحفظ کی یقینی جو ہے وہ کرانا, یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں لوگوں کے دو گروپس ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں. یہ جو میس ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ آپ ایکٹیوسٹ اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کہ اوورآل کیا اقدامات اٹھائے جائیں؟ اچھا, I got you. دیکھیں اس کے اندر نا ایک تو سب سے امپورٹنٹ آپ نے جو کوشچن پوچھا ہے کہ اس کو کنٹرول کون کرے گا. مطلب فار ایگزامپل ایسی کوئی کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس کیمپین کے اندر جو کانٹراڈکشنز اچانک سے اتنی ساری ریز ہو جاتی ہیں, ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ اس کیمپین کا جو اصل مقصد تھا اس سے ہٹ کے دوسری چیزوں میں ملوث ہونا, اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ تو دیٹس واٹ آئی تھنک کہ جو ایک لیڈر ہے, ہمیں سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا کہ ہمیں لیڈر کو مختص کرنا ہے, لیڈر کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا, اس کے بعد لیڈر کو اپوائنٹ کرنا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے, اس کی بات ہم نے سننی ہے. اب چونکہ دیکھیں اسلام میں جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں نا, اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں
جو لیڈر ہوتا ہے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. دوسری آپ نے چیز کوٹ کی ہے کہ یہ کانٹراڈکشنز آ کیوں رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس کی وجہ ہے کہ جہاں پہ دیکھیں لوگ ہوں گے, جہاں پہ ایک کمیونٹی ہوگی, مختلف قسم کی آراء ہوں گی, وہاں پہ اختلاف آراء بھی ہوگا. ڈیفینیٹلی تو ہاں اختلاف رائے ہوگا. اب ڈفرینٹ لوگ اوپینینز کے ساتھ سامنے آتے ہیں, ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے لیڈر کا ویژن بہت ضروری ہے. ہمارے پاس جو کیمپینز چلتی ہیں نا, فار ایگزامپل آپ نے عورت مارچ کو کوٹ کیا ہے, نو ڈاؤٹ اس کا جو انیشیل مقصد تھا وہ آپ نے صحیح کوٹ کیا. انیشیلی دے وانٹیڈ کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو مل سکیں, جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا آ رہا ہے پاکستان کے اندر, اور جو چیزیں ان کو پہلے اس طرح سے ہائلائٹ نہیں کیا گیا جس طرح اب کیا جا رہا ہے, وہ مقصد ہٹ گیا کیونکہ دے ور ناٹ فالوئنگ اے پرٹیکولر لیڈر. اور اس لیڈر کی آئیڈینٹیفیکیشن, ایون وومن ور کنفیوزڈ. جو عورت مارچ کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ خود کنفیوزڈ ہیں کہ ان کو لیڈ کون کر رہے ہیں. کیمپین بنا لیڈر کے جب تک اس کو لیڈ نہ کیا جائے تو وہ ایسے ہی پھر وہ رائٹ لیفٹ ہاٹے مارتی پھرے گی, اور اس کے اندر سے کانٹراڈکشن. بالکل ایسے ہی معظم. تو آپ کی نظر میں بیسٹ ایگزامپل, بیسٹ فارم ایکٹیویزم کی کیا ہے جو ایک انسان اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے اور پھر اس کا امپیکٹ وہ سوشلی دیکھتا ہے پورے معاشرے میں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے صحیح اور غلط کا فرق سمجھیں. دیکھیں بیسٹ فارم ایکٹیویزم کی اپنے اندر ڈیولپ کرنا, آپ نے اپنے انفرادی طور پہ بات کی ہے نا, تو انفرادی طور پہ ضروری ہے کہ آپ کا انفرادی علم اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کنونس کر پائیں گے لوگوں کو, وہ آپ ڈیلیور کر پائیں گے اپنے رائٹ لیفٹ میں, اپنی سوسائٹی میں. اگین میں نے جو بات کی نا اختلاف رائے والی, اختلاف رائے کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. آپ کسی کی سوچ کو, اگر وہ آپ سے کوئی بندہ اپوز کر رہا ہے آپ کی بات کو یا آپ کے کانسیپٹ کو, آپ کے ویژن کو, تو آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں لاجک کے ساتھ. ڈیفینیٹلی لاجک اینڈ نالج, دیز آر دی ٹو انگریڈینٹس جن کی بیس پہ آپ کچھ بھی آپ ایک کریٹ کر سکتے ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ لاجک اور نالج یہ بیسک انگریڈینٹس ہونے چاہیے کسی بھی موومنٹ کے, کسی بھی کیمپین کے, کسی بھی احتجاج کے, یا اگر ہم کسی بات کے اگینسٹ اپنی بات پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اختلاف رائے رکھتے ہیں, تو ہمارے پاس لاجک بھی ہونی چاہیے, نالج بھی ہونی چاہیے. آخر میں معظم میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ کی نظر میں ریئل ٹائم کون سا اس وقت ایسی ایکٹیویزم ہے, ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کو ہم پروموٹ بھی کر سکتے ہیں یا جس کے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری ہیں. اگر پولیٹیکل سینیریو میں جائیں تو آئی ول ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ. لیکن پولیٹیکل جو بھی ہمارا چل رہا ہے اس کے اندر بھی اگین میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے لے کے چلوں گا کہ ہمیں رائٹ اور رانگ کا ڈفرینس پہلے سمجھنا ہے. اس کے بعد ایک بیسک چیز ہیں جو ہماری, ہم نے ان کا خیال کرنا ہے کہ تمیز اور تہذیب, ہمیں اپنے کلچر کا تھوڑا سا ٹچ ضرور اپنے ساتھ رکھنا ہے, بیکاز ہمارے کلچر نے ہمیں تمیز اور تہذیب سکھائی ہے. اور جب ہم تمیز اور تہذیب کا دامن پکڑ کے کوئی بھی کیمپین کرتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر خیر بھی آ جاتی ہے, برکت بھی آ جاتی ہے. اور سیکنڈلی آپ نے بات کی ایگزامپل کی, تو جیسے عورت مارچ کو ہی ہم لے کے چلتے ہیں. عورت مارچ از سم تھنگ ویری سالڈ. اگر اس کو تھوڑا سا ہم ایک ڈائریکشنیٹ کر دیں, اس کی چیزوں کو جو اس میں غلط کوٹ کی جا رہی ہیں ان کو ٹھیک کر دیا جائے اور مقصد کی طرف راغب ہو جائیں, لیڈر کا تعین کیا جائے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بھی کافی معاشرے کی بڑی ضرورت ہے اس کی بھی. یقیناً اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی مل سکتے ہیں. معظم آخر میں درخواست آپ سے ایک مختصر سا میسج ہمارے ویورز کے لیے. میسج یہی ہے کہ معاشرے کے اندر غلط اور صحیح ہوتا ہے, ہوتا رہے گا, تاریخ سے ہوتا آ رہا ہے. آپ کبھی بھی ہر چیز ٹھیک نہیں کر سکتے, تو وہ اپنے حصے کی شمع ضرور جلاتے جائیں, اور خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو, ایک کانسیپٹ یہ ہے. جبکہ ہم اس کانسیپٹ سے تھوڑا سا ڈیویٹ کریں گے بیکاز وی آر مسلمز, تو ہم کوحرام نہیں مچائیں گے, ہم خاموش بھی نہیں رہیں گے, حق کی بات چٹان کی طرح پورے زور کی طرح کریں گے. لیکن جہاں پہ مصلحت کا کہا گیا, اسلام نے ہمیں مصلحت کا کہا ہے, وہاں پہ ہم مصلحت سے اور سوچ سمجھ سے بھی ڈیسائیڈ کریں گے, اور تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں گے, تو ہماری چیزیں سالو ہو جائیں گی انشاءاللہ. یقیناً بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے معظم علی آپ کا, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام, آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا جس کو ہم نے ڈسکس کیا, اور یہ جانا کہ کسی بھی ہم موومنٹ کا, کسی تحریک کا, کسی ایکٹیویٹی کے اگینسٹ اگر ہم اب کوئی لائے عمل لانا چاہتے ہیں, ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کسی کی سوچ سے مطابقت رکھتے ہیں, تو وہاں 2-4 چیزیں ہمیں جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اس کا ساتھ دینا ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو ڈیولپ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ لاجک کیا ہے, نالج کیا ہے, ہماری کلچرل, ہماری سوشل نارمز ہمیں کیا کہتی ہیں, ہماری تربیت ہمیں کیا کہتی ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سوچتے ہوئے, سمجھتے ہوئے تب ہمیں کسی تحریک کا, کسی موومنٹ کا, کسی ایکٹیویزم کا ساتھ دینا ہے. یہی ہے پیغام. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ کی نگہبان.